This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम मक्स स्पेशल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आज हम बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शिकर की सीरत, उनकी तालीमात और उनके किरदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत में उनकी मसाई जमीला का तज़किरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया, वल्तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत के एक ख़ास ग्रोह को चुन लिया। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है भलाई के लिए चुन लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास बंदों को भलाई के लिए चुना। कुरान मजीद कहता है कि तुम में एक ऐसा गिरोह ज़रूर होना चाहिए जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए और भलाई का हुक्म दे और बुराई से उनको रोके। और ये वाले गिरोह के अफराद जो ये फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, अमर बिल मारूफ़ का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं और बुरे कामों से अल्लाह के बंदों को रोकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि यही फ़लाह पाने वाले हैं, यही फ़लाह पाने वाला ग्रोह है, यही फ़लाह पाने वाले अफराद हैं। और कुरान मजीद की ये जो सूरा फातिहा हम पढ़ते हैं और हर नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम वाली राह दिखा, राह हिदायत दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये अल्लाह के इनाम याफ्ता लोग हैं। ये गिरोह जो है ये अल्लाह का इनाम याफ्ता गिरोह है, इसलिए कि ये अल्लाह की तालीमात को, अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुँचाते हैं और अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना जो है ये अम्बिया का तरीक़ा है। और ये उलमा जो होते हैं ये अम्बिया के वारिस व अमीन होते हैं और उनमें भी एक ख़ास ग्रुप, एक ख़ास गिरोह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको चुना है वो तमाम तर मसाइब के बावजूद अल्लाह के पैगाम को उसके बंदों तक पहुँचाते हैं, ताकि कोई बंदा ऐसा न रह जाए जो जिन तक अल्लाह का पैगाम न पहुँचे वो इरफान न कर सकें। इन अल्लाह के नेक बंदों में से औलिया अल्लाह का एक गिरोह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको भी अम्बिया का वारिस बनाया है। ये हकीकत में उनके वारिस व अमीन होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो हम देखते हैं औलिया अल्लाह और सलासिले औलिया, इनके सिलसिले, इनके बुज़ुर्ग जिनमें बेशुमार सलासिल हैं और इन सब का
سلسلہ جو ہے یہ چلتا ہے اور حضرت علی تک پہنچتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سلسلہ چلا. نقش بندیہ سلسلہ جو ہے ان سے جا کر ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سلسلے کچھ جاری ہوئے. حضرت شاہ ولی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انتباہ فی سلاسل اولیاء میں کچھ سلاسل کا نام لیا ہے، ازالت الخفا میں بھی لیا ہے. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی سلسلے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ تمام سلسلے جو ہیں بشمول نقش بندیہ سلسلہ بھی اہل بیت کے حوالے سے حضرت علی تک پہنچتا ہے. تو یہ جو سلاسل اولیاء میں سلسلہ چشتیہ جو ہے، ان کے بزرگوں کو برے صغیر کے حوالے سے یہ ایک خصوصیت حاصل ہے، یہ اختصاص حاصل ہے کہ اولیت کا شرف حاصل ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جو ہے سب سے پہلے انہوں نے آ کر یہاں اللہ کی وحدانیت کا علم جو ہے وہ بلند کیا اور اللہ کی وحدانیت کی ترویج و اشاعت جو ہے وہ شروع کی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلفاء نے اس کام کو آگے بڑھایا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ایک مرید جو ہیں وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، جنہوں نے برے صغیر میں خاص طور پر یہ جو جنوبی پنجاب کا حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو عام کیا، پیغام انسانیت پہنچایا، مظلوموں کی داد رسی کی، ظالم کا ہاتھ روکا اور علم کی خاص طور پر قرآن اور سنت کے احیاء کے لیے ایک بہت بڑا فریضہ انجام دیا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو ہیں یہ فاروقی النسب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ ان سے جا کر ملتا ہے اور آپ کے والد جو ہیں یہ کابل سے یہاں تشریف لائے اور کابل سے یہ لاہور آتے ہیں. لاہور میں آ کر پھر یہ اجودن میں آتے ہیں. لاہور میں جب آپ پہنچتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور وہاں سے جب یہ اجودن میں آتے ہیں تو یہ اجودن جو ہے یہ ایک جنگل ہوتا ہے، ویرانہ ہوتا ہے، یہاں کے لوگ بڑے بد مزاج ہوتے ہیں. یہاں جو ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس انداز سے پرچار نہیں ہو رہا ہوتا، تبلیغ و اشاعت نہیں ہو رہی ہوتی، اگرچہ وہاں موجود ہوتے ہیں علماء. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو ہیں وہ اس ماحول کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ فریدہ اتھاں ٹکیے جتھاں وسن انے، نہ کو ساکو جانے نہ کو ساکو منے. اب یہ اشعار جو ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے، یہ محمود شیرانی نے اور مولوی عبدالحق جو بابا اردو کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اردو کے بانیوں میں اولین فرد جو ہیں وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں. اور دوسری طرف مسعود حسن شہاب نے لکھا ہے کہ پنجابی شاعری کے اولین شاعر جو ہیں، اولین فرد جو ہیں وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں. تو بہرحال جہاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں دن رات ایک کیے، وہاں بابا فرید نے اردو کی خدمت بھی کی اور پنجابی کی خدمت بھی کی اور علم کی ترویج و اشاعت میں بھی آپ نے اہم کردار ادا کیا. آپ کی بیعت کا جو ایک واقعہ ہوتا ہے یہ بھی بڑا معروف ہے کہ یہ ملتان جو ہے یہ اس وقت جب آپ نے اجودن میں ڈیرا لگایا تو یہ اجودن جو ہے یہ موجودہ پاک پتن ہے.
اب یہ جو بعض لوگ لکھتے ہیں یا بعض لوگوں کے نزدیک یہ ملتان کے قریب کچھ فاصلے پر جو ہے وہ ٹاٹے پور کے پچھلی طرف جانب یہ 15-20 کلومیٹر ٹوٹل بنتا ہے، تو بعض نے وہاں بھی آپ کی قبر بنائی ہوئی ہے کہ آپ کی یہاں قبر ہے، آپ کے والدین کی قبر ہے یہاں۔ یہ درست نہیں ہے۔ درست یہی ہے کہ یہ اجودن جو ہے یہیں آپ کے والد تشریف لائے اور آپ کے والد قاضی تھے، اور یہ اس وقت ایک بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ ملتان کے بالکل قرب میں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں اتنا بڑا شہر آباد ہو ملتان کے ہوتے ہوئے۔ تو بہرحال تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ اجودن جو موجودہ ہے یہ وہی تھا۔ آپ کے والد جو ہیں یہ بہت پڑھے لکھے تھے، اور آپ کے والد کی جو شادی ہوئی تھی یہ بی بی کلثوم سے ہوئی تھی، ان کی اولاد سے آپ ہوئے، اور آپ جو ہے آپ کی پرورش، آپ کے والد جو ہے یہ ارلی ایج میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ کی تعلیم و تربیت کا فریضہ جو ہے آپ کی والدہ محترمہ نے انجام دیا۔ اس وقت آپ کے عہد میں یہ ملتان جو ہے یہ علم و ادب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ کاملین صوت یہاں آتے تھے، عالم فاضل شاعر یہاں آتے تھے، دنیا بھر سے آتے تھے، ایران سے بھی آتے تھے، عرب سے بھی آتے تھے، اور یہاں جو ہے یہ شاعری نے بھی جنم لیا، یہاں تخلیق ہوئی شاعری کی۔ اور یہ امیر خسرو نے آپ کے خلیفہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو خلیفہ تھے امیر خسرو نے یہاں سر کی تانیں جو ہیں یہ وہ ایجاد کی تھیں۔ قوالی کا آغاز جو ہے یہ یہاں سے ہوا تھا۔ ملتان جو ہے یہ اس وقت اس عہد میں علم و ادب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ کاملین صوت یہاں آتے تھے، تجارت یہاں ہوتی تھی۔ اس وقت جب یہ حضرت شاہ یوسف گردیزی علیہ رحمہ آئے تو یہ جس جگہ اس وقت آپ کا مزار ہے اور دروازہ ہے بورڈ گیٹ، یہاں ایک چوکی ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ یہاں آتے تھے، یہاں محفلیں جمتی تھیں، یہاں ایک زبان دوسری سے ملتی تھی، تو ایک نئی زبان جو ہے یہ جنم لیتی تھی، شاعری جنم لیتی تھی، تخلیق ہوتی تھی۔ تو بہرحال اس کے ساتھ اس عہد میں جس وقت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر یہاں تشریف لاتے ہیں تو حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کا مدرسہ بہائیہ جو ہے یہ بھی اس وقت عروج پر تھا۔ یہاں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی یہاں تشریف لائے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی یہاں تشریف لائے، اور یہ جو حضرت شہباز قلندر ہیں یہ بھی یہاں آئے۔ اس وقت یہ ساتھ ہی قرب میں ملتان کے قرب میں یہ حضرت سخی سرور جو ہے سلطان سخی سرور، ان کے والد جو ہیں ان کی قبر بھی یہاں موجود ہے، اور یہ حضرت سلطان سخی سرور جو ہیں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہ براہ راست خلیفہ ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہ عہد جو ہے یہ بھی علم کی ترویج و اشاعت کا، علم و ادب کا ایک بہت بڑا عہد شمار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی یہاں تشریف لائے، انہوں نے یہاں فرمائش کر کے قوالی بھی سنی، سما بھی سنا۔ تو یہ جو ایک موجود مسجد ہے یہاں اس وقت بھی موجود ہے، ترمذی علیہ رحمہ کی، حضرت جلال الدین ترمذی کی مسجد جو ہے یہاں آپ سبق پڑھ رہے تھے اور نافع کتاب پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ جو ہے، قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جو ہے اس مسجد میں تشریف لائے، ان کی نظر پڑی، بابا فرید کی دل میں اتر گئی، بابا فرید ان کے گرویدہ ہو گئے، تو انہوں نے ان کی بیعت کی۔ پھر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوبارہ بیعت کی، اور پھر آپ کی حیات کے بعد، وفات کے بعد جو ہے اپنے شیخ کی وفات کے بعد آپ نے ان کی مسند سنبھالی، اور پھر
مسند سنبھالنے کے بعد جو ہے پھر یہ اجودن تشریف لائے تھے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے والد جو ہیں یہ حضرت سلطان محمود غزنوی کے بھانجے تھے، گویا کہ آپ کا خانوادہ جو ہے یہ ایک بڑا خانوادہ تھا، اشرافیہ خانوادے میں مورخین نے ان کو شمار کیا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف بابا فرید اور دوسری طرف حضرت بہاؤدین زکریا علیہ رحمہ، ان کی جاہ و حشمت دیکھیں اور ان کی گزران کو دیکھیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی، تو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ بوریا نشیں ہیں۔ ایک قوال آتا ہے حسن، یہ حضرت شہاب الدین سہروردی کا قوال تھا، اور اس نے بابا فرید الدین گنج شکر کو قوالی سنائی۔ اجازت لے کر جو ہے حضرت بہاؤدین زکریا کے پاس جب آتے ہیں، ادھر وہ ایک بوریا نشین کی گزران دیکھے ہوئے ہیں کہ جو وہ بوٹیاں، جنگلی گھاس اور بغیر نمک کے کھانا کھاتے ہیں، اور ادھر جب آپ نے اپنا جلال دیکھا، جاہ و حشمت دیکھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک فقیر کا تو یہ مقام نہیں ہوتا۔ حضرت بہاؤدین زکریا علیہ رحمہ کی ٹھاٹ باٹ جو تھی، کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھوڑوں کے وہ جو رسیاں ہوتی تھیں، وہ جو قلعے جو گاڑے جاتے تھے، وہ بھی چاندی اور سونے کے ہوتے تھے۔ لیکن حضرت بہاؤدین زکریا علیہ رحمہ نے، جو اللہ نے آپ کو یہ دولت عطا کی تھی، وہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ بھی تشریف فرما ہے، جلال الدین تبریزی بھی تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ حضرت بہاؤدین زکریا علیہ رحمہ تشریف فرما ہے، اور یہ ناصر الدین کباچہ جو ہے یہ ان کی اس وقت یہ حق میں ملتان تھا۔ یہ ہراساں صورت میں، پریشان صورت میں یہ دوڑا دوڑا آپ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تاتاریوں نے چنگیز خان نے حملہ کر دیا ہے، اور میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جو ہیں ان کو ایک تیر دیتے ہیں کہ جاؤ یہ اپنی اس کمین گاہ سے اس تیر کو ان پر پھینکو تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اور اس تیر کے پھینکنے سے آپ کو فتح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بار جو ہے پھر حملہ ہوتا ہے، تو حضرت بہاؤدین زکریا علیہ رحمہ جو ہیں وہ 1,00,000 ٹکے دے کر جو ہے، جو روپے دے کر جو ہے، وہ توان دے کر ملتان کو بچاتے ہیں۔ تو بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں حضرت بہاؤدین زکریا علیہ رحمہ کے کہ وہ بچاتے ہیں۔ حضرت بہاؤدین زکریا کے اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مراسم آپس میں بہت گہرے تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا لین دین بھی تھا، جہاں آپ کے علم کے تبادلے ہوا کرتے تھے، ملفوظات کے تبادلے ہوا کرتے تھے، وہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت بہاؤدین زکریا علیہ رحمہ جو ہیں وہ آپ کو گاجریں بھیجا کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں چونکہ وہاں جنگل تھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، اور وہ ان کے بدلے میں آپ کو بیر بھیجا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بیر نہ بھیجے، ادھر سے گاجریں نہ آئیں، تو شکایت کی حضرت بہاؤدین زکریا علیہ رحمہ نے کہ آپ نے مجھے بیر نہیں بھیجے، تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ایک شعر لکھا، ہتھڑی وٹوں ہتھڑے پیراں وٹوں پیر، تسا نہ مٹیاں گاجراں اسا نہ مٹے بیر۔ گویا کہ آپ نے مجھے نہ گاجریں نہیں بھیجیں تو میں نے آپ کو بیر نہیں بھیجے۔ تو اس طریقے سے ایک شاعری کا بھی وجود جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، ایک شاعری بھی تخلیق ہوتی ہے۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے اشلوک جو ہے یہ سکھوں کی کتابوں میں جو ہیں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، موجود ہیں۔ حضرت اپنا ڈاکٹر ظہور احمد اظہر نے ان کے یہ اشلوک جو ہیں ان کی تخریج کی ہے، اور ایک کتاب جو ہے انہوں نے تحریر فرمائی ہے، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو ہیں یہ ایک پائے کے شاعر بھی تھے، انہوں نے شاعری کی تخلیق بھی کی،
انہوں نے اردو زبان کو بھی فروغ دیا، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا مدرسہ جو ہے یہ ایک علم و ادب کا ایک اتنا بڑا مرکز تھا کہ جہاں سے یہ خیر کی تقسیم کار بھی ہوتے تھے یہ، اور بھلائی کے تقسیم کار بھی ہوتے تھے، اور جہاں ظلم ہوتا تھا یہ وہاں کے اس عہد کے جو لوگ موجود ہوتے تھے، ہندو اور یہ جوگی، یہ مظلوموں پر، غریب لوگوں پر، یہ جو کاشتکار ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ جہاں ظلم ہوتا تھا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو ہے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ انہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کی، انہوں نے معیشت اور معاشرت کو ایک نئی نہج دی، انہوں نے سماج کو ایک نئی نہج دی، انہوں نے مظلوم کا ساتھ دیا، وہ مظلوم کی آواز بنے، وہ حق کی آواز بنے۔ ان کی گزران بڑی عجیب ہوتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ لنگر خانے میں آپ کی جو خانقاہ تھی، جو آپ نے خانقاہ قائم کی، اس کے دروازے جو ہیں وہ دن رات کھلے رہتے تھے، جو بھی آتا تھا وہاں لنگر کھاتا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم نے نمک جو ہے ادھار لے کر اس میں لنگر میں ڈال دیا۔ جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کوئی شخص جو ہے میرے خلفاء شاگردوں میں سے نہ کھائے، یہ کھانا جو ہے سارے کا سارا فقیروں کو، مسکینوں کو تقسیم کر دو۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی شان یہ تھی، یعنی یہاں تمتراک نہیں تھا، لیکن وہ بوریا نشین جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ناصر الدین کباچا جو ہیں یہ آتے ہیں، اور ان کا پورا لشکر جو ہے یہ ملتان سے جب نکلتا ہے تو یہ سلام کے لیے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خانقاہ میں آتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ان کے بازو تھک گئے تو انہوں نے اپنی آستین جو ہے دیوار سے لٹکا دی۔ تو ان کے ایک خلیفہ جو ہیں، خلیفہ بھی بڑے اللہ والے تھے، جمال الدین ہاشمی جیسے تھے، حضرت مخدوم صابر کلیر علیہ رحمہ جیسے تھے۔ یہ حضرت مخدوم صابر کلیر علیہ رحمہ جو ہیں یہ آپ کے بھانجے تھے، اور یہ ایک بار میں نے پہلے بھی ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ مخدوم صابر کلیر علیہ رحمہ جو ہے یہ حضرت سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہیں، گویا کہ یہ رضاقی سید ہیں، اور یہ ان جیسے حضرات جو تھے یہ آپ کے خلفاء میں شامل تھے۔ ایک خلیفہ آتا ہے وہ آپ کے پاؤں پڑ جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی مخلوق جو ہے وہ آپ کا درد دیکھ کر آئی ہے، آپ تھک کر آپ ادھر گھر بیٹھ گئے ہیں، تو آپ تڑپ گئے، آپ پر وجد، آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور آپ نے آ کر ہاتھ ملانا شروع کر دیے۔ تو گویا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے جتنے شاگرد تھے، جتنے خلفات تھے، ان کو یہ تلقین کرتے تھے کہ آپ نے علم پر عمل کرنا ہے۔ اگر علم پر عمل کرتے رہو گے تو علم تمہارے سینے میں ٹھہرا رہے گا، اگر علم پر عمل چھوڑ دو گے تو علم بھی تم سے روانہ ہو جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ گویا کہ علم پر عمل کرنے والا جو ہے اللہ رب العزت ان کی سنتا ہے۔ اللہ کی تعلیمات پر جب عمل کرو گے، اللہ کا جب کہنا مانو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہارا کہنا مانے گا۔ گویا کہ آپ کی خانقاہ جو ہے، آپ کے درس میں تصوف کی کتابوں کی شمولیت، تصوف کی کتابوں کا شامل ہونا جو ہے یہ ایک اتنا بڑا کام تھا، اتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ اس نے انسان کو انسان بنایا، اس نے انسان میں رحم دلی کا شائبہ، رحم دلی کا وہ جو ایک ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا۔ تو گویا کہ خشک جو ہے، خشک علم جو ہے یہ بھی خشک انسان پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک بار کہ ایک مولانا صاحب جو تھے جو آپ کے ہر کام میں مخالفت کرتے تھے، انہوں نے آ کر جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مانتا ہے، اے بابا میرے لیے دعا کرو،
کہ اللہ رب العزت میری خواہش کو پورا کر دے، تو اللہ رب العزت کے اس بندے نے کہا کہ اے مولانا میں نے 40 برس اللہ کی مانی ہے، اب اللہ میری مانتا ہے، تم بھی اللہ کی مانو، اللہ بھی تمہاری مانے گا۔ تو انہوں نے اللہ کا کہنا مانا۔ اللہ رب العزت نے ان پر اتنا کرم کیا کہ دیکھیں دلی سے لے کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جہاں طرح ڈالی تھی، خواجہ حمید الدین ناگوری وہاں ان کے خلفاء میں سے تھے، جو طرح وہاں ڈالی گئی، سما کی طرح ڈالی گئی، قوالی کی طرح ڈالی گئی، آج اب دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اس کونے سے لے کر پاکستان سے نکل کر، حیرت کی بات یہ ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ واحد چشتیہ خانوادے کے، چشتیہ مسلک کے، چشتیہ سلسلے کے یہ پہلے شیخ طریقت ہیں جن کا زاویہ جو ہے فلسطین میں موجود ہے۔ گویا کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خانقاہ ایک زاویہ جو ہے جہاں تبلیغ کا، جہاں علم کی ترویج و اشاعت کا کام ہوتا تھا، وہ فلسطین میں بھی موجود ہوا۔ گویا کہ برے صغیر سے نکل کر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فلسطین جیسی عرب سرزمین پر بھی اپنے توحیدی نظریات، رسالت کے نظریات اور یہ پیغام انسانیت جو ہے وہاں تک بھی پہنچا دیا۔ گویا کہ آپ کی خانقاہ جو ہے جہاں آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام کیا، وہاں آپ نے صوفیانہ مسلک کو، خانقاہی نظام کو بھی مضبوط کیا۔ سلوک کی منازل طے کراتے وقت پہلے خود عمل کرتے تھے، اس کے بعد اپنے خلفاء کو وہ تعلیم کرتے۔ تو گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا کردار جو ہے اسلام کی ترویج و اشاعت میں، آپ کا جو عمل جو ہے وہ اس لیے بالکل ایک اپیل کرنے والا ہے، متاثر کرنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس پر عمل پیرا تھے، خود اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ کے نام کے ساتھ یہ جو شکر گنج کا آتا ہے، اس کی مختلف روایات ہیں، لیکن ایک روایت یہ ہے، میں ان کی والدہ کی روایت بیان کرتا ہوں، اس میں بھی ایک بہت خوبصورت ایک نقطہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو شکر پسند تھی۔ آپ فرمایا کرتی تھیں جو نماز پڑھے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو شکر ملا کرے گی۔ وہ شکر ان کے سرانے رکھ دیا کرتی تھی۔ جب 12 سال کی عمر ہوتی ہے، شکر رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے سرہانے میں جو ہے وہ شکر موجود ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول بھی اس اوائل عمر میں شروع ہو گیا تھا۔ تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علم و عمل کا پیکر اتم تھے۔ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ عالم تھے۔ انہوں نے اپنے نصاب میں، اپنے درس و تدریس میں انہوں نے تصوف تعلیم کیا۔ انہوں نے ایسے انسان پیدا کیے، اس اجودن کی سرزمین میں خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے پیدا ہوئے، اور پھر ان کے مرید جو ہیں امیر خسرو جیسے، جنہوں نے 5 لاکھ اشعار تخلیق کیے۔ تو گویا کہ بڑی جلالت والے، بڑے مرتبے والے، بڑی شان والے آپ کے خلفاء جو ہیں، مخدوم کلیار علیہ رحمہ نے، صابر کلیار علیہ رحمہ نے ہندوستان میں اسلام کی ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ تو اللہ رب العزت کے یہ بندے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے بر صغیر میں، خاص کر یہ ہمارا سریکی حصہ جو ہے، یہ سریکی خطہ جو ہے، اس میں چشتیہ خانقاہیں دیکھیں کہ ادھر ملتان میں حافظ جمال اللہ ملتانی ہیں، خواجہ فرید ہیں، خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہیں، یہ پورے آگے تک چلتے جائیں تو چشتیہ فیضان جو ہے یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور علم و عمل کے یہ علماء سارے کے سارے جو ہے یہ علم و عمل کا پیکر اتم نظر آتے ہیں۔ تو نسیم لیا ہمارے دوست، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا کہ عرفان کی قدریں تو بدل جائیں گی، لیکن ملا کبھی رتبے میں شکر گنج نہ ہوگا۔ تو یہ عرفان کی قدریں، اس میں انہوں نے تصوف کی چاشنی پیدا کی، انہوں نے کتاب اللمہ پڑھائی، انہوں نے عوارف المعارف پڑھائی، انہوں نے رسالہ کشیریہ پڑھایا۔ اس میں ساری کی ساری باتیں جو ہے، سب سے بڑھ کر یہ جو ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہے،
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری محبت جو ہے یہ مسکین، غریب اور یتیموں کے دلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی راہ جو ہے یہ اللہ کے بندوں کے دلوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے بندوں کے دلوں کو روشن کیا، ان کو خوش کیا، ان کو زندہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کے کردار اور ان کی جو کوشش پیہم اسلام کی ترویج و اشاعت کے ضمن میں تھی ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔